बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्म स्टोरी टीवी। 4 दिन के बाद अबू अल कासम गरनाता की तरफ रवाना हो चुका था और साथ जिसे इसकी मौजूदगी में घर से निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया था। दूसरे रोज सुबह होते ही गरनाता की सिमत जाने वाले कुशादा रास्ते पर घोड़ा दौड़ा रही थी। ये रास्ता जो करीबन 1.5 मील एक टीले के किनारे बल खाता हुआ बाएं जानब पहाड़ के नशीबो फराज में गुम हो जाता था। दाएं तरफ निस्बतन तंग और दुश्वार गुजार था और एक टीले के अकब से कब्रिस्तान की तरफ जाता था। हबशी गुलाम साथ से कुछ दूर पीछे आ रहा था। एक मोड़ से निकलकर निस्बतन कुशादा और हमवार रास्ते पर उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। कब्रिस्तान के करीब वो घोड़े से उतरकर अपने साथी का इंतजार कर रही थी कि अचानक मजावर भागता हुआ आगे बढ़ा और उसके हाथ में घोड़े की लगाम लेकर बोला कि जनाब, आपका गुलाम साथ नहीं आया, वो पीछे आ रहा है। साथ फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए आगे बढ़ी और उसने बल्कि आयशा की कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुआ खत्म करने के बाद वो तंग वादी की ढिलवान पर घने दरख्तों से और उन बुलंद चट्टानों की तरफ देख रही थी जिनकी बरहना चोटियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। एक अकाब फिजा में उड़ रहा था और इसकी परवाज के दायरे बतदरीज बुलंद हो रहे थे। साथ कुछ देर आसमान की तरफ देखती रही। फिर जब वो वापस लौटने का इरादा कर रही थी तो अचानक उसकी निगाहें तंग वादी के पार करीब एक चट्टान की चोटी पर मरकूज हो गईं। एक सवार चोटी पर नमूदार हुआ और इधर उधर देखने के बाद नीचे उतरने लगा। साद ने पहली नजर में ही अंदाजा लगा लिया था कि उसके लिए घोड़े के बगैर नीचे उतरना मुमकिन नहीं है। उसे खबरदार करना चाहती थी कि तुम मौत से खेल रहे हो, लेकिन उसकी आवाज सवार के कानों तक न पहुंच सकी। वो इस तरह और बेबसी में दोनों हाथ उठाकर उसे इशारा कर रही थी। सवार 15-20 गज नीचे उतरने के बाद घोड़े से नीचे कूद पड़ा था और इसकी लगाम पकड़कर खींचने लगा था। साथ पूरी कुव्वत से चला रही थी। उसका गुलाम कब्रिस्तान के मजावर भी भागते हुए उसके करीब आ चुके थे। वो अजनबी नीचे खड्ड में उतरकर चंद मिनट मुंह के बल बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। इतने में साथ का गुलाम और इसके 2 साथी उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। अजनबी के आहिस्ता आहिस्ता सर को उठाने के बाद वो इधर उधर देखने लगा और बैठ चुका था। उसका लिबास फटा हुआ था और इसके हाथों कोहनियों, घुटनों और पेशानी से खून रिस रहा था। तुम्हें यकीन है कि मेरा पीछा करने वाले सवार वापस जा चुके हैं? उसने कदरे तातुल से पूछा। हाँ, एक मजावर ने जवाब दिया। सरे दस्त आपको उनकी तरफ से अब कोई खतरा नहीं है। ताहम इस बात का इम्कान जरूर है कि वो एक तवील चक्कर काटने के बाद शायद इस रास्ते पर दोबारा आएं, और अब इसका इम्कान भी कम है। इसलिए आपका यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं है। अगर आप चल सकते हो तो आपके सामने इन दरख्तों की कोट में दुश्मन की निगाहों से ज्यादा महफूज होंगे। इसके बाद हम आपके लिए कोई मौजूद जाए पनाह तलाश कर ही लेंगे। आपको तकलीफ तो जरूर होगी, मगर चढ़ाई ज्यादा दुश्वार नहीं है। अजनबी ने उठते हुए कहा, चलिए, अगर कुदरत ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है तो मुझे आपकी रफाकत में रास्ते की मुश्किलात का एहसास नहीं होगा। वो लड़खड़ाता हुआ उनके साथ हो लिया। चंद कदम चलने के बाद हबशी गुलाम ने कहा, मुझे आपके घोड़े की हलाकत का बड़ा अफसोस है। ऐसे खूबसूरत जानवर बहुत मुश्किल से मिला करते हैं। इसी रंग और बिल्कुल इसी हुलिये का एक मेरा घोड़ा आका के पास भी है। तुम्हारा आका? अजनबी मुस्तरिब होकर उसकी तरफ देखने लगा तो एक मजावर ने कहा, ये वजीर अबू अल कासम के खादम है। उनकी क़यामगाह की तरफ ज्यादा दूर नहीं है। वो घर पर ही है। नहीं, वो गरनाता वापस जा चुके हैं। कब? वो कल अलिए सुबह रवाना हो चुके थे। लेकिन जनाब, आपने ये नहीं बताया कि आपके दुश्मन कौन है। वो निसरानी थे। अब तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तुम्हें यकीन है कि अबू अल कासम का घोड़ा बिल्कुल इसी घोड़े जैसा था? जी हाँ, गुलाम ने जवाब दिया। उसे दूर से देखकर यही शक होता था, लेकिन उसकी लाश देखने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि शायद ये मेरा वहम हो। अबू अल कासम का घोड़ा इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत था। अजनबी कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर फिर खामोश हो चुका था। करीबन 2/3 फासला तय करने के बाद वो निढाल होकर बैठ गया। साथ 2-3 मिनट बेचैनी की हालत में उसे देखती रही। फिर उसने अपने गुलाम को आवाज दी, अबू याकूब, उसे सहारा देकर ऊपर ले जाओ। साथ के गुलाम ने एक मजावर से उसका बाजू पकड़ा और उसने उसे अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरने को कहा। मुझे छोड़ दो, मेरा सर चकराने लगा है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अजनबी चंद कदम
چل کر درخت کی اوٹ میں ایک پتھر کے ساتھ کیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے مجاور نے مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر اس کے منہ سے لگا دیا۔ اجنبی نے ایک ہی سانس میں یہ پیالہ خالی کر دیا اور پھر للچائی ہوئی نظروں سے پانی کے برتن کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجاور نے یکے بعد دیگرے 2 پیالے بھر کر اسے پیش کیے۔ سعد اسے اپنے سر سے چادر اتار کر دے چکی تھی، پھر جلدی سے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر پانی سے تر کیا اور اجنبی کے قریب کر کے بیٹھ گئی۔ اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایک اجنبی نوجوان کو اس قدر اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کھڈ کے پار ایک بلند اور ناقابل عبور چٹان کے دامن میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا تو سعاد اپنے تصور میں اندلس کے ان مجاہدوں کے ساتھ اس کے رشتے جوڑ رہی تھی جو کئی رزم گاہوں میں مردانگی کے جوہر دکھا چکے تھے۔ جب وہ سر مسجود ہو کر اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تو بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر وہ اس کڑی آزمائش سے زندہ سلامت نکل آیا تو اسے یہ بتاؤں گی کہ میں فلاں باپ کی بیٹی ہوں، اور اگر آپ فلاں مصر کے حصے میں لے چکے ہیں تو آپ یقیناً انہیں جانتے ہوں گے۔ لیکن اب وہ ایسے آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ابھی تک جوانی کی پختگی نہیں آئی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار سپاہی کی بجائے کسی مکتب کا طالب علم معلوم ہوتا تھا، تاہم اس کی آنکھیں ناقابل شکست حوصلوں کی آئینہ دار تھیں۔ سعد نے اس کے زخم صاف کرنے کے بعد چادر سے چند اور ٹکڑے پھاڑے اور اس پر پٹیاں باندھنے لگی۔ اجنبی بے خیالی میں کبھی کبھی اس کی طرف دیکھتا تو مروبیت اور حیا سے اس کی آنکھوں پر پردے آ جاتے۔ آپ کون ہیں؟ سعد نے پوچھا۔ میں ایک مصیبت زدہ مسافر ہوں، میرا نام ابو الحسن ہے۔ میرے لیے آپ کی مصیبت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ میں آپ کو موت سے کھیلتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، لیکن ہم زیادہ دیر تک یہیں ٹھہر نہیں سکتے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو سکیں گے؟ ہاں، اگر آپ کوئی جائے پناہ تلاش کر سکیں تو میرے لیے پیدل بھاگنے کی بجائے گھوڑے پر سواری کرنا زیادہ آسان ہوگا، مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ سعد نے کہا، میرا باپ ایک مسلمان تھا، جس ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے وہ بھی ایک مسلمان تھی۔ معاف کیجئے، میں ناشکر گزار نہیں ہوں، مگر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سوار میرا پیچھا کر رہے تھے وہ نصرانی فوج سے تعلق رکھتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے قتل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس لیے میری اعانت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے کہ میری وجہ سے آپ کو کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ سعد نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، یہ جگہ ایسی باتوں کے لیے موزوں نہیں۔ میں آپ کی سرگزشت سننے سے پہلے آپ کو کسی ایسی جگہ پہنچانا چاہتی ہوں جو آپ کے دشمنوں سے محفوظ ہو۔ اس نے نوکر کو اشارہ کیا اور وہ پاس ہی ایک درخت سے 2 گھوڑے کھول کر لے آیا۔ ابو الحسن اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سعد نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آپ اس پر سوار ہو جائیں، اگر راستے میں کوئی خطرہ پیش آیا تو آپ اس کی تیز رفتاری پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سعد نے اپنے غلام سے مخاطب ہو کر کہا، ابو یعقوب، تم بھاگ کر قبرستان سے آگے ٹیلے کی چوٹی سے غرناطہ کے راستے کی طرف دیکھتے رہو، اگر ان کے دشمن نظر آئیں تو ہمیں خبر کر دینا، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ غلام بھاگ کر درختوں میں غائب ہو گیا۔ سعد 2 گھوڑے پر سوار ہو کر مجاوروں سے مخاطب ہوئی، اگر کوئی اس طرف آ کر تم سے ان کے متعلق پوچھے تو کہہ دینا کہ الفجارہ کے حریت پسند ایک آدمی کو کھڈے سے نکال کر مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ قبائل کا ایک لشکر چند کوس دور کسی بستی میں جمع ہو رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ درندے کوئی بڑا خطرہ مول لینا اپنے لیے پسند نہیں کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ٹیلے کے ساتھ ساتھ تنگ راستے کے ایک موڑ سے حبشی نوکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اطمینان سے نیچے اتر رہا تھا۔ سعد گھوڑا روک کر اسے دیکھنے لگی۔ غلام نے قریب آ کر آواز دی، آگے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ جلدی سے گھر پہنچنے کی کوشش کریں۔ سعد نے مڑ کر ابو الحسن کو دیکھا، وہ اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا رہا تھا۔ ٹیلے کے گرد نصف چکر لگانے کے بعد ابو الحسن کو سرسبز وادی کی پشت میں ایک چھوٹا سا قلعہ دکھائی دیا۔ اس نے اپنا گھوڑا سعد کے قریب کرتے ہوئے سوال کیا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ سعد نے گھوڑا روک کر اس کی طرف دیکھا اور قلعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارا گھر ہے، اگر آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک سکتے ہیں۔ ابو الحسن نے سوال کیا، اس قلعے میں کون رہتا ہے؟ وزیر اعظم ابو القاسم۔ اور آپ؟ میں بھی اسی قلعہ میں رہتی ہوں۔ ابو القاسم میرے رشتہ دار ہیں۔ لیکن ابو الحسن نے قزبزب ہو کر کہا، میں وہاں نہیں جا سکتا،
साद परेशान होकर बोली, आपको नसरानियों से खतरा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे गले की तलाशी लेने की जुर्रत कभी नहीं कर सकते। आपके जख्मों के इलाज के लिए किसी अच्छे तबीब की ज़रूरत है और हमारा तबीब काफ़ी तजुर्बाकार है। अबू अल हसन ने कहा, देखिए, मुझे अभी तक आपसे एक ज़रूरी बात कहने का मौका नहीं मिला। आपके नौकर ने खट के अंदर मेरे घोड़े की लाश देखी थी और उसने मुझे बताया था कि वज़ीर आज़म अबू अल कासिम का घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा था। साद ने कहा, मैंने भी दूर से आपके घोड़े की पहली झलक देखकर यही महसूस किया था, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इस जैसे घोड़े कई और भी हो सकते हैं, मगर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो घोड़ा मेरा नहीं था, वो मुझे रास्ते में मिला था। मैं अपनी जान बचाने के लिए उस पर सवार हो गया था। ये दास्तां बहुत तवील है। अगर आपके नौकर की क़यास सही है तो मुझे डर है कि जो आदमी इस घोड़े पर सवार होकर गरनाता का रुख कर रहा था वो कत्ल हो चुका है। साथ कुछ देर के लिए सकते के आलम में उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने डूबती हुई आवाज़ में पूछा, आपने किसी को कत्ल होते देखा था? हाँ, कत्ल होने वाले की आखिरी चीज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उसके कातिल वही थे जिन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए उस चट्टान तक मेरा पीछा किया था। अब आप ये सोच सकती हैं कि अबू अल कासिम का कला मेरे लिए और मेरी वजह से आपके लिए कितना महफूज होगा। साद के जहन में कई सवाल आए, लेकिन नौकर को करीब आते देखकर उसने कहा, आप मेरे नौकर के सामने बात ना करें और खामोशी से मेरे पीछे पीछे चलते रहें। इंशाअल्लाह मैं आपको किसी ज़्यादा महफूज जगह पर पहुंचाने की जल्द ही कोशिश करूंगी। अबू अल हसन ने जवाब दिया, आप मेरी मोहसिना हैं और आपको किसी मुसीबत में मैं डालना पसंद नहीं करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें? मैं गरूब आफ्ताब तक यहाँ से कई मील दूर निकल जाऊंगा, फिर मुझे कबाइल की किसी बस्ती में किसी मददगार की मदद मिल जाएगी। कल तक आपका घोड़ा आपको वापस मिल जाएगा। नहीं, मैं अपने दुश्मन को भी इस हाथ में नहीं छोड़ सकती। ये ठीक है कि आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आप सफ़र के अभी काबिल नहीं हैं। अगर आप किसी अच्छे तबीब को फ़ौरन अपनी मरहम पट्टी ना करने देंगे तो आपके ज़ख्म बिगड़ जाएंगे। अबू अल हसन ने कहा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, चलिए। नौकर ने आगे बढ़कर कहा, जनाब आप रुक क्यों गई? अबू याकूब, साद ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें मेरी वापसी तक घर से दूर रहना चाहिए और किसी से इन वाक़यात का जिक्र नहीं करना चाहिए। आप कहाँ जा रही हैं? साद ने घोड़े को एड़ लगाते हुए जवाब दिया, ये वापस आकर बताऊंगी। अबू अल हसन ने इसके पीछे घोड़ा छोड़ दिया। वो रास्ते की पहाड़ी अबूर करके दूसरी पहाड़ी में दाखिल हुए। वहाँ एक तदरीजी ढलवान पर एक कुशादा रास्ता था जो दूसरे कले की तरफ जाता था। अबू अल हसन कुछ देर साथ चलता रहा, फिर अचानक उसने कहा, ठहरिए, अगर मैं गलती पर नहीं तो वो कला सुल्तान अबू अब्दुल्ला की क़यामगाह होनी चाहिए। मुझे गरनाता में ये बताया गया था कि अबू अल कासिम की जागीर की सरहद उनकी जागीर से मिलती है। साद ने मुड़कर जवाब दिया, हाँ, आपका क़यास दुरुस्त है। आप मुझे वहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मैं वहाँ जाने की जुर्रत ना करती, लेकिन एक मजबूरी है। जब तक आपके ज़ख्म ठीक नहीं हो जाते आपको सुल्तान के यहाँ मेहमान रहना पड़ेगा। उनका तबीब निस्बतन तजर्बाकार है। चलिए, साद ने घोड़े को एड़ लगा दी। अबू अल हसन थोड़ी देर सोचने के बाद फिर बादल नाखास्ता उसके साथ अपने घोड़े का रुख अबू अब्दुल्ला की क़यामगाह की तरफ मोड़ने लगा। वो कले के दरवाजे पर रुके और साद ने घोड़े से उतरकर पहरेदारों से कहा कि ये ज़ख्मी हैं, इन्हें मेहमान खाने में ले चलो और फ़ौरन तबीब को बुलाओ। एक पहरेदार ने कहा कि आपको मालूम है कि हम सुल्तान की इजाज़त के बगैर एक अजनबी को यहाँ नहीं ठहरा सकते। तुम सुल्तान मुअज़्ज़म को इत्तला दो कि वज़ीर अबू अल कासिम के घराने की एक लड़की जिसे उन्होंने मलका आयशा की कब्र पर देखा था, एक ज़ख्मी के लिए उनकी आनत तलबगार है। एक अफसर अचानक अंदर से निकला और उसने आगे बढ़कर कहा, मैं इन्हें जानता हूँ, तुम ज़ख्मी को ले आओ। फिर वो साद से मुखातब हुआ, कल से सुल्तान मुअज़्ज़म की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो शायद वो आपकी मुलाकात का इनकार ना करे। मेरे साथ तशरीफ़ लाइए। साद ने घोड़े को लगाम एक पहरेदार में देते हुए सुल्तान को तकलीफ़ देने से पहले ज़ख्मी के मुतल्लिक़ इत्मीनान हासिल करना चाहा। अफसर ने पहरेदारों से कहा कि तुम क्या यहाँ पर देख रहे हो? ज़ख्मी को मेहमान खाने में ले जाओ और तबीब को इत्तला दो। एक पहरेदार अबू अल हसन के घोड़े की लगाम पकड़कर अंदर ले गया और साद उमर रसीदा अफसर के साथ सुल्तान की सुकूनती महल की तरफ चल पड़ी। चंद मिनट के बाद वो एक कनीज़ की रहनुमाई में
سلطان کی ملکہ کے کمرے میں داخل ہوئی، آگے بڑھ کر ادب سے جھکی اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہوئے بولی، جناب میرا نام سعاد ہے۔ ملکہ نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی تم ایک مدت بعد یہاں آئی ہو، لیکن میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں۔ سعاد نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر روز یہاں آیا کرتی، مجھے صرف بڑی ملکہ کی وفات کے دن یہاں آنے کی اجازت ملی تھی، لیکن عورتوں کے ہجوم میں آپ کی رسائی میں حاصل نہیں کر سکی تھی۔ اب میں گھر میں اطلاع دیے بغیر یہاں پر آئی ہوں۔ بیٹی تم پریشان معلوم ہوتی ہے، خیر تو ہے؟ سعاد نے جواب دیا، میں سلطان سے ایک بہت ضروری بات عرض کرنا چاہتی ہوں، لیکن شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عام لوگوں سے آپ مختلف ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گی۔ ملکہ اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ 1 منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی چادر تھی۔ بیٹی تم اپنی چادر اتار کر یہ اوڑھ لو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ سعاد نے اپنی پھٹی ہوئی چادر اتار کر کنیز کے ہاتھ میں تھما دی اور نئی چادر اوڑھ کر ملکہ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ چند لمحوں کے بعد وہ محل کے ایک کمرے میں سلطان ابو عبداللہ کی گزرے ہوئے واقعات سنا رہی تھی۔ سلطان ابو عبداللہ کے نزدیک ایک اجنبی کے زخمی ہونے کی کوئی اہمیت نہ تھی، تاہم وہ رسمی طور پر اس لڑکی کی دلجوئی کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا جسے اس نے اپنی ماں کی قبر پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی تم اطمینان رکھو، میں اس کی جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کی حالت زیادہ تشویشناک تو نہیں عالیجا، اس کے زخم زیادہ تشویشناک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھا کرنے والے نصرانی تھے۔ ابو عبداللہ نے مضطرب ہو کر پوچھا، تمہیں اس نے بتایا تھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ عالیجا اس نے کوئی جرم نہیں کیا، میں اس سے ساری تفصیلات سن چکی ہوں، تاہم اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دشمن اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کے ساتھ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کے دشمن اس کے پیچھے اس لیے ہیں کہ وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے کوئی جرم ہوتے دیکھا ہے، اور اس کا زندہ بچ جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ تم نے اس کا نام پوچھا ہے؟ عالیجا اس کا نام ابو الحسن ہے۔ اگر نصرانی اس کا پیچھا کرتے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس لیے میری قیامگاہ کی نسبت تمہارا گھر زیادہ محفوظ تھا۔ عالیجا میں اسے وہیں لے جانا چاہتی تھی، لیکن راستے میں اس کی گفتگو سن کر مجھے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ اس کے ابلغ گھوڑے کا حلیہ ابو القاسم کے گھوڑے سے بالکل ملتا جلتا تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ گھوڑا اسے راستے میں ملا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ شاید اس گھوڑے کا مالک قتل ہو چکا ہے۔ ابو عبداللہ اس بار پوری سنجیدگی کے ساتھ سعاد کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے بے در پہ اس نے کئی سوالات کیے، لیکن سعاد اپنی مختصر سی داستان دہرانے کے سوا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی تھی۔ اس نے ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ واقعات ایک افسانہ معلوم ہوتے ہیں۔ سعاد نے کہا، اگر آپ اس سے گفتگو کو ناپسند کریں تو ممکن ہے کہ آپ کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ بہت اچھا، میں اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ ملکہ نے کہا، میرے خیال میں سردست کسی کو ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جب طبیب اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہو جائیں تو آپ اسے یہیں پر بلوا لیں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اس سے چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ابو الحسن اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کی بجائے نئے لباس میں ملبوس تھا، اور ملاقات کے کمرے میں ابو عبداللہ ملکہ اور سعاد کے سامنے بیٹھا اپنی سرگزشت سنا رہا تھا۔ عالیجا میں غرناطہ سے آیا ہوں، عام حالات میں شاید کبھی اس گھر کا رخ نہ کرتا۔ میں عبید اللہ کا بیٹا ہوں، میرا بڑا بھائی حامد بن زہرا کے ساتھ شہید ہوا تھا۔ اب ایک حادثے نے مجھے آپ کی قیامگاہ میں دھکیل دیا ہے۔ لیکن ابو عبداللہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر تو عبید اللہ کے بیٹے ہو تو اس گھر کو اپنے لیے تنگ نہیں پاؤ گے۔ ملکہ بولی، اگر تمہارا بھائی حامدین زہرا کی رفاقت میں شہید ہوا ہے تو اس بد نصیب قوم پر ہم تمہارا قرض کبھی نہیں چکا سکتے۔ تم ہمارے معزز مہمان ہو، اب اطمینان سے اپنی سرگزشت سناؤ۔ ابو الحسن نے احسان مندی سے ملکہ کی طرف دیکھا اور کہا، میرے والد نے مرتے وقت مجھے نصیحت کی تھی میں اپنی والدہ کے ساتھ افریقہ کی طرف ہجرت کر جاؤں، لیکن جب میں مہاجرین کے قلعے کے ساتھ سفر کی تیاری مکمل کر چکا تو والدہ اچانک بیمار ہو گئی اور مجھے رکنا پڑا۔ اس سے قبل میری ایک بہن اپنے شوہر کے ساتھ مراکش کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ والدہ کوئی 8 ماہ کی علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ ان کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ میں کسی تاخیر کے بغیر غرناطہ چھوڑ کر
ان کی وفات سے 2 دن قبل مہاجرین کا ایک قافلہ گرناطہ سے الفجارہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ والدہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوتے ہی اس قافلے کے ساتھ میں شامل ہونے کی نیت سے چل پڑا۔ میرا گھوڑا کافی مضبوط تھا، لیکن اسے راستے میں بہت کم آرام ملا۔ کل بھی حسب معمول اس پر 2 منزلیں طے کی تھیں، لیکن تیسرے پہر اس نے ایک بلند پہاڑی عبور کرتے ہوئے اچانک گر کر دم توڑ دیا۔ میں آنے والی رات کسی بستی میں گزارنے کے ارادے سے پیدل چلتا رہا۔ یہ علاقہ بہت ویران تھا اور مجھے آخری پہرہ تک آس پاس کسی بستی کے آثار نظر نہیں آئے، تو میں رات گزارنے کے لیے کسی موزوں جگہ کی تلاش میں ایک پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ ابو عبداللہ نے بے چین ہو کر کہا، نوجوان کیا تم اس تمہید کو ذرا مختصر نہیں کر سکتے؟ ابو الحسن نے جواب دیا، علی جا، آپ نے مجھے پوری سرگزشت سنانے کا حکم دیا تھا، اب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ جب میں چوٹی پر پہنچا تو مجھے دوسرے راستے کے موڑ پر چند سوار دکھائی دیے۔ وہ تھوڑی دیر تک آپس میں کچھ مشورہ کرتے رہے، پھر ایک تنگ پگڈنڈی سے وہ اترتے ہوئے پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ ان میں سے 4-5 آدمی ایسے تھے جو اپنے لباس سے مجھے مسلمان دکھائی دے رہے تھے، باقی 10-12 آدمی نصرانی سپاہی معلوم ہوتے تھے۔ ایک آدمی ابلک گھوڑے پر سوار تھا۔ میں احتیاطاً ایک جھاڑی کی اوٹ میں لیٹ گیا۔ وہ پہاڑی کی چوٹی سے تھوڑی دور 2 ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹے سے میدان میں رک گئے، اور ابلک گھوڑے کے سوار کے سوا باقی تمام گھوڑے سے اتر پڑے تھے۔ 4 نصرانی اچانک اس کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک نے اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگامیں چھین لی، دوسرے نے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے نیچے گرا دیا۔ گھوڑا اچانک اچھلا، اس کے اگلے سم نصرانی کے سر پر لگے اور وہ گر پڑا۔ جس آدمی کو انہوں نے کھینچ کر گھوڑے سے نیچے گرایا تھا وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں شہنشاہ کا دوست ہوں، میں تمہاری کھالیں کھنچوا دوں گا۔ پھر مجھے اس کی خوفناک چیخیں سنائی دی، اور اس کے بعد وہ بدحواس ہو کر اس گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو گھوڑا ان کے گھیرے سے نکل کر سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ میں بھاگنا چاہتا تھا، لیکن گھوڑے کا پیچھا کرنے والے قاتلوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے چند ثانیے بے حس حرکت پڑا رہا۔ جب گھوڑا میرے قریب پہنچا تو میں اٹھ کر جس لگا کر اس کی لگام کو پکڑ کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ سرکش گھوڑا ایک زخمی درندے کی طرح اچھلا، لیکن پہاڑی کے نشیب میں اس کا جوش و خروش جلدی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ڈلوان زیادہ خطرناک نہ تھی، اس لیے مجھے نیچے اترنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ راستے میں مجھے گھیر ہی نہ لے، اس لیے میں نے شمال کی طرف گھوڑے کی باغ موڑ دی۔ ملکہ نے پوچھا، تم نے مقتول کو اچھی طرح سے دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے اس کے سفید امامے اور قبا سے صرف یہ اندازہ لگایا تھا کہ کوئی مسلمان ہے۔ اس نے کافی فاصلے سے اس کے چہرے کی صرف ایک جھلک ہی دکھائی تھی، شاید اس کی داڑھی بھی سفید تھی، لیکن میں اس کے خط و خال بیان نہیں کر سکتا۔ تم نے اسے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے قاتلوں کو صرف چمکتی ہوئی تلواریں بلند کرتے دیکھا تھا، اور پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے میرے حواس مختل کر دیے۔ ملکہ نے پوچھا کہ جب وہ فریاد کر رہا تھا اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی؟ نہیں، بلکہ جو لوگ مجھے مسلمان نظر آتے تھے وہ بھی خاموش تھے اور تماشائیوں کی طرح ایک طرف کھڑے ہو کر یہ تمام مناظر دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ اب ایسے سوالات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ ایک وزیر کو خرید سکتے ہیں وہ اس کے نوکروں کا ضمیر بھی سودا چکا چکے ہوں گے۔ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چاروں آدمی اس کے انتہائی وفادار نوکر تھے۔ وہ ابلک گھوڑا آخری انعام تھا جو میں نے گرناطہ چھوڑنے سے ایک دن پہلے ابو القاسم کو دیا تھا۔ سلطان ابو عبداللہ ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا، اب تو مختصر طور پر اپنی سرگزشت بیان کر دو۔ ابو الحسن نے کہا کہ علی جا، میں پوری رفتار سے گرناطہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میرے بائیں طرف ایک پہاڑ تھا اور دائیں طرف ایک خشک نالا تھا، اس کے پاس دوسرا پہاڑ تھا کوئی 1 میل دور۔ اس پہاڑ کے دامن میں مجھے ایک پگڈنڈی دکھائی دی۔ میں نالا عبور کر کے اوپر چڑھنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ نصرانی تیز رفتار گھوڑوں پر چیختے چلاتے نیچے راستے کے موڑ سے نمودار ہو رہے تھے۔ ایک جگہ کٹھن چڑھائی پر گھوڑے کے پاؤں پھسل رہے تھے، چنانچہ میں اتر کر اس کی لگام کو کھینچتا ہوا پیدل چل دیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے چوٹی پر پہنچ کر گھوڑا باندھا اور اپنی کمبال سنبھال کر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ دشوار گزار راستے میں وہ بھی اپنے گھوڑے پکڑ کر پیدل چلنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ جب سب سے اگلا آدمی میری زد میں آ گیا تو
میں نے تیر چلا دیا، وہ گر پڑا اور بدحواس گھوڑا پیچھے مڑ کر پھسلتے ہوئے ایک اور آدمی کو اپنے ساتھ گڈھ میں لے گرا۔ پھر میں اٹھ کر آگے بڑھا اور چٹان کے کنارے کھڑا ہو کر تیر برسانے لگا۔ جب وہ اپنے دو ساتھیوں کو زخمی چھوڑ کر میری زد سے دور نکل گئے تو میں نے چند بھاری پتھر چٹان سے نیچے لڑکھا دیے۔ شام ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کرتے ہوئے کہ وہ اب میرا پیچھا نہیں کریں گے گھوڑے کو لگام پکڑی اور رات بڑھتی ہوئی تاریکی میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہوا پہاڑی کے جنوبی سمت میں چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا۔ تھکاوٹ اور پیاس کے باعث میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھاگل اتار کر پانی کے چند گھونٹ پیے اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلنے کی بجائے اب اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں گھوڑوں کی ٹاپ سن کر میں روم میں ہی نہ آ جاؤں، لیکن میں اطمینان سے ہی چلتا رہا۔ پہاڑ کی دوسری چوٹی پر پہنچ کر میں تھکاوٹ سے بے دم ہو چکا تھا۔ آگے ایک وادی کی ڈھلوان شروع ہو چکی تھی۔ میں آدھی رات تک چلتا رہا۔ پانی کی چھاگل ختم کر چکا تھا، لیکن گھوڑے کی پیاس مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وادی کے گھنے درختوں میں مجھے کبلتا ہوا چشمہ دکھائی دیا۔ میں نے گھوڑے کو پانی پلایا، اپنی پیاس بجھائی اور تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پاس ہی کسی بستی کے کتے بھونک رہے تھے، لیکن میں راتوں رات زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا، اس لیے میرا رخ سیدھا جنوب کی طرف تھا۔ میں نے ستاروں سے اپنی سمت کا اندازہ لگایا۔ ایک پہر سفر کرنے کے بعد میں وادی سے نکل کر ایک اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ چکا تھا۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے گھوڑے سے اتر کر ایک درخت کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور اس کے قریب لیٹ گیا۔ طلوع آفتاب کے قریب گھوڑے کی ہنہناہٹ سن کر میں بیدار ہوا تو مجھے درختوں کے پیچھے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ میں نے جلدی سے اپنی کمان سنبھال لی۔ چند ثانیے کے بعد 3 نصرانی سپاہی گھنے درختوں سے نمودار ہوئے۔ میرے تیروں سے ایک سوار گر پڑا، باقی 2 جن میں ایک کو بدحواسی کی حالت میں مڑتے ہوئے تیر لگا تھا بھاگ نکلے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھ رہا تھا تو بھاگنے والوں کی چیخو پکار کی جواب میں وادی کے مختلف طرف سے ان کے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ جب میں 300-400 قدم اوپر جا چکا تھا تو 10 سوار میرا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کے بعد میرے سفر کا مشکل مرحلہ شروع ہو گیا۔ خطرناک گھاٹیوں پر کئی بار گھوڑے سے مجھے نیچے اترنا پڑا، کئی بار دشمن کو دور رکھنے کے لیے تیر چلانے پڑے۔ میرے ترکش خالی ہو چکے تھے۔ میں اس چٹان پر بیٹھ گیا اور اس کے آگے محیب کھڈ مجھے موت کا پیغام دے رہی تھی۔ پھر میں وہاں پر پہنچا اور آگے پھر اس لڑکی کے پاس جس طرح سے میں آیا وہ بات یہ آپ کو بتا چکی ہے۔ سعد نے اٹھ کر کہا، عالیجہ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں، تاہم خالو جان کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے مجھے اب کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا پڑے گا۔ میں مصعب کو اچھی طرح جانتا ہوں، اسے کبھی ابو القاسم کی موت کا یقین نہیں آئے گا اور شاید وہ تمہارا یہاں آنا پسند بھی نہ کرے۔ سعد نے جواب دیا، میں ان کی قید میں نہیں ہوں،